बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन से हमारी इस वीडियो का मौजू इंटरव्यू टिप्स है। इंटरव्यू के लिए जो ज़रूरी बातें हैं कि जिन पर अमल करना ज़रूरी है, जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, और वो बातें कि जिन्हें इंटरव्यू में अवॉइड करना चाहिए, उन पर हम बात करें। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के लिए 1900 लेक्चर की पोस्ट का ऐलान किया था और उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिज़ल्ट का ऐलान हो चुका है और कुछ का अभी होगा। तो जो स्टूडेंट रिटन टेस्ट में या स्क्रीनिंग टेस्ट में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वो आगे जाकर इंटरव्यू देंगे। लेकिन चूँकि हम इस वीडियो में जनरल टिप्स इंटरव्यू के लिए जो कुछ रहनुमाई है या जो चीज़ें ज़रूरी हैं तो उन पर हम बात करेंगे, तो ये इस तक महदूद नहीं है। यानी आप पब्लिक सर्विस कमीशन में पेशावर में KPK पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर आपने किया है और आप वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो मुफीद है। आपने अगर KPK पब्लिक सर्विस कमीशन में ही किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। और अगर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी और सूबे के पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर की पोस्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो कारामद है। इसमें जो टिप्स बताई जाएंगी वो आपके लिए मुफीद है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा भी आप किसी महकमे में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में गाइडलाइन आपको मिलेगी। तो अपनी बात का आगाज़ हम करते हैं। इंटरव्यू के हवाले से मुख्तलिफ टिप्स हैं। सबसे पहले जो वक्त की पाबंदी है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंटरव्यू 9 बजे शुरू होता है या 10 बजे शुरू होता है, लेकिन उससे पहले आपको इंटरव्यू वाला जो मकाम आपको बताया गया है, जो ऑफिस है, जो जगह है, तो वहाँ आपका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लेट होते हैं तो लेट होने की एक टेंशन होती है और उस टेंशन की वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो सही नहीं होता। और बेहतर ये है कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो उसके लिए आप एक दिन पहले जाएं, रात वहाँ बसर करें और सुबह आप सुकून के साथ और आराम के साथ और इत्मीनान के साथ वहाँ हाज़िर हो जाएं कि जहाँ आपका इंटरव्यू होना है। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़र्ज़ करें पब्लिक सर्विस कमीशन पेशावर में KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप हज़ारा मनसेरा से जा रहे हैं या बनू या DA खान से जा रहे हैं या स्वात से जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक दिन पहले वहाँ जाएं, रात को आप क़याम करें और सुबह आप फ्रेश और सुकून के साथ इंटरव्यू के लिए पहुँच जाएंगे। और अगर आप घर से सुबह रवाना होंगे तो फिर पहुंचने की टेंशन आपको होगी, लगी रहेगी। सारा जो सफ़र आपका होगा तो सफ़र के दौरान आप जाएंगे और वहाँ पर आप सफ़र से आपका ख़त्म होगा और इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आपको एक ज़हनी कोफ्त होगी और आपका जहन जो है वो मुंतशिर होगा। इसलिए बेहतर ये है कि एक दिन पहले आदमी पहुँच जाए, रात किसी होटल में, किसी आरामदेह होटल में, पुरसुकून होटल में, किसी पुरसुकून जगह पे बसर करे और सुबह उठकर इंटरव्यू के लिए चला जाए, तो ये बेहतर होता है कि आदमी बग़ैर टेंशन के और बग़ैर किसी ज़हनी थकावट के और जिस्मानी थकावट के वहाँ पहुँच जाए। तो एक तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो लाजमी है और ज़रूरी है वो ये है कि आपको फ़्रेश हालत में और पुरसुकून हालत में इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप ज़हनी तौर पे फ़्रेश होंगे, पुरसुकून होंगे, तो आप बेहतर अंदाज में वहाँ अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकेंगे। तो बेहतर यह है कि इंटरव्यू के लिए जिस दिन आप जा रहे हैं तो उस दिन सुबह आप अखबार ना पढ़ें, सोशल मीडिया ना देखें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें या कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जो आपके जहन को मुंतशिर करे, डाइवर्ट करे या आपके जहन में कुछ खलफकार पैदा हो उसकी वजह से और आपका जो जहनी सुकून है तो उसमें कमी आए। तो इसको अवॉइड करें। साफ़ जहन के साथ और ताज़ा और फ्रेश जहन के साथ और पुरसुकून जहन के साथ आप इंटरव्यू के लिए जाएँ। तैयारी तो आप लाज़मी के तौर पे करेंगे, लेकिन कुछ नफसियाती चीज़ें होती हैं कि आदमी अगर जहनी तौर पे मुंतशिर हो या पुरसुकून ना हो तो उसके हाफ़िज़े पर भी असरात मुरतब होते हैं और कारकर्दगी पर भी। एक और बात जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। बातों का ये होता है कि जल्दी में डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाता है आदमी, तो फिर वहाँ परेशानी होती है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनको देखा जाता है, आपसे तलब किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट और फ़ोटोकॉपीज़ का एक सेट, ये आप पहले से एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल में अपने साथ ले जाएं। और इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्शंस हैं
آپ کے کچھ سرٹیفکیٹس آپ کو ملے ہیں یا وہ چیزیں بھی جو ہے تو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ یہ کہ آپ اپنے لباس کا، اپنی وضاقتہ کا، یعنی اپنی اپیرنس اینڈ ڈریس، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ چیز بھی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے انٹرویو میں۔ آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی وضاقتہ کیسی ہے، آپ کی اپیرنس جو ہے وہ کیسی، آپ کیسے لگ رہے ہیں، کیسے دکھ رہے ہیں، تو اس چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ لباس کی جہاں تک بات ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے بہت قیمتی لباس پہنا ہو، آپ نے کچھ عجیب قسم کا یا یونیک قسم کا یا منفرد قسم کا لباس پہنا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا عام ڈریس ہی پہنیں، قمیض شلوار پہنیں یا پینٹ شرٹ پہنیں، لیکن آپ کا لباس جو ہے وہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے اور وہ باوقار ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک یہ جھلک رہا ہو کہ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی اور ایک باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ زیادہ بھڑکیلا قسم کا لباس نہ ہو، زیادہ کیجول قسم کا لباس نہ ہو، اور لباس جو ہے اگر آپ نے قمیض شلوار پہنی ہے تو اس کے اوپر آپ واسکٹ پہن لیں، پینٹ شرٹ یا کوٹ آپ پہن لیں، جو بھی آپ کا لباس ہے وہ آپ پہنیں، لیکن لباس پہننے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا لباس جو ہے وہ باوقار نظر آئے اور ڈیسنٹ نظر آئے۔ وہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کامن سینس سے ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس قسم کا لباس جچتا ہے یا کس قسم کا لباس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ اور وضاقتہ یا اپیرنس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، زیادہ لمبے بال نہ ہوں۔ اگر آپ شیو کر رہے ہیں تو آپ نے تازہ شیو بنائی ہو، اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کے خط بنے ہوئے ہوں، اور آپ کے جوتے پالش ہو، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اپیرنس ہے وہ اٹریکٹیو ہو اور وہ متاثر کن ہو اور باوقار ہو، یعنی مضحکہ خیز قسم کی صورت آپ کی نہ ہو، اور اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ لیکن ان چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ اہتمام کریں، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایک وقار ایک جو ہے تو وہ جھلکنا چاہیے، وہ نظر آنا چاہیے۔ پھر جب آپ انٹرویو کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں جب آپ انٹر ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ خیال رکھیں کہ زیادہ اوور ایکٹنگ بھی نہ ہو، اور اعتماد جو ہے تو آپ کی جال ڈھال میں اور اندر جانے میں اور بیٹھنے میں اعتماد جو ہے اس کا مظاہرہ کرے، اعتماد سے کام لے۔ لیکن جب اعتماد کا کہا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کا اور مطلب لے لیتے ہیں، وہ جو ہے تو کچھ اوور ایکٹنگ قسم کی، زیادہ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وہ کام آپ نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں، اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ وہاں باوقار طریقے سے اور نیچرل انداز میں آپ جا کر بیٹھیں۔ پھر سوالات کا جب مرحلہ شروع ہوگا تو عام طور پہ انٹرویو پینل جو ہیں ان کا جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹروڈیوس یور سیلف، اپنے آپ کو متعارف کرائیں، یعنی اپنا تعارف کرائیں۔ آپ کا تعارف، اردو میں اگر انٹرویو لیا جا رہا ہے تو آپ کا تعارف یا اپنا تعارف پیش کریں، یا انٹروڈیوس یور سیلف، اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ آپ سے بولے جائیں گے اور ان الفاظ میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ پھر انٹرویوز میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو آپ سے کی جاتی ہے تو وہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ تو یہ جو تعارف کا مرحلہ ہے یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، یہ بہت ہی انتہائی آپ کے لیے اہم مرحلہ ہے۔ یہاں گویا آپ کو فلور دے دیا گیا، آپ کو ایک موقع دے دیا گیا کہ آپ اپنے بارے میں انٹرویو پینل کو بتائیں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں، اپنی قابلیتوں کے بارے میں بتائیں، اور ایک متاثر کن قسم کا تعارف آپ پیش کریں کہ جو مطلب ان کو متاثر کرے۔ اب یہاں پر یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس سے آپ کو پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس مرحلے سے یہاں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ تعارف کرائیں، تو تعارف میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اسی میں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا شرماتے ہیں یا تھوڑا سا عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں، اپنا ایک بالکل مختصر سا اور ادھورا سا اور انکمپلیٹ سا تعارف وہ پیش کر دیتے ہیں، جس کے کچھ خاص اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے انٹرویو پینل پر۔ اب دیکھیں، آپ کا انٹرویو جو لوگ لے رہے ہیں وہ آپ سے واقف نہیں ہے، ان سے آپ کی پہلی ملاقات ہے، پہلے کبھی ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی پہلے ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں پڑا، کوئی ملنے کا موقع نہیں ملا، وہ تو آپ کے لیے اجنبی ہیں اور آپ ان کے لیے اجنبی ہیں۔ اب اگر آپ اپنا تعارف پیش کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کا جو ہے تو تعلیمی قابلیت آپ کی کیا ہے، اور کون سا پوٹینشیل ہے آپ میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آپ اپنا تعارف پیش کریں گے۔ اب تعارف میں جو مین غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے
کہ ہم اپنے گاؤں کا نام اور یہ چیزیں تو بتا دیتے ہیں، لیکن اصل جو چیز کہ جو انٹرویو پینل کے لیے اہم ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیمی قابلیت، ایکسپیرینس اور مختلف چیزیں جو ہیں یہ اس میں ایڈ کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تعارف میں آپ اپنا نام بتائیں گے کہ میرا نام فلاں ہے، پھر آپ اپنے علاقے کا نام بتائیں گے کہ میرا تعلق فلاں علاقے سے ہے۔ علاقے کا نام بتانے کے بعد آپ اپنی کوالیفیکیشن بتائیں گے کہ میں نے فلاں جگہوں سے پڑھا ہے، اور اپنی جو لاسٹ 1-2 ڈگریز ہیں تو ان کا آپ بتائیں گے۔ آپ ایم اے ہیں، ایم ایس سی ہیں، یا آپ بی ایس ہیں، یا ایم فل ہیں، یا پی ایچ ڈی ہیں، تو بی ایس کا اور ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا آپ بتا دیں۔ تو یہ ڈگریز، اور پھر ان اداروں سے جن یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے ان یونیورسٹیز کا نام آپ بتا دیں۔ اور اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں، آپ نے ڈسٹنکشن لی ہے، آپ کی کوئی پوزیشن اچھی ہے، آپ نے گولڈ میڈل لیا ہے، تو اس کا بھی آپ ذکر کر دیں۔ یعنی آج اور انکساری سے کام لیتے ہوئے اور شرماتے ہوئے اور جھیمتے ہوئے اگر آپ بات کریں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں پڑیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ بتانا ہے۔ اب اسی تعارف کے اندر آپ کی کوئی اچیومنٹس ہیں، ڈسٹنکشنز ہیں، کامیابیاں ہیں، آپ کو ایوارڈز ملے ہیں، آپ نے کوئی جو کچھ گین کیا ہے ایکیڈیمکس میں، آپ نے جو کارکردگی دکھائی ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اس کا آپ لازمی یہاں پہ ذکر کریں کہ میں نے فلاں جگہ سے گولڈ میڈل حاصل کیا، فلاں ڈگری کی، اور میں نے فلاں جگہ سے فلاں سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہ آپ اپنے بارے میں بتا دیں۔ ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا بھی نہیں ہے، لیکن ذرا شرمانا اور ذرا عاجزی سے کام لینا یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں بیلنس طریقے سے، یعنی یہ محسوس نہ ہو کہ یہ آدمی بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، یہ بھی محسوس نہ ہو، لیکن یہ بھی محسوس نہ ہو کہ آپ کی کچھ اچیومنٹس ہیں اور آپ کی کچھ چیزیں ہیں اور وہ جو ہے تو آپ بیان نہیں کر رہے۔ تو اس طرح ایک بیلنس انداز میں ایک جامع قسم کا، کمپریہنسو قسم کا اور مؤثر قسم کا، ایفیکٹو قسم کا تعارف یا انٹروڈکشن اپنا آپ پیش کریں۔ تو یہ انٹروڈکشن آپ کے لیے آگے جب مزید گفتگو چلے گی تو اس میں بھی اس حوالے سے بات ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے انٹروڈکشن تو اپنا پیش کر لیا، اب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ نے کہیں پر جاب کی ہے، اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کیا ہے، تو اس کا بھی آپ بتا دیں کہ میں فلاں عہدے پر یا فلاں پوسٹ پر یا فلاں جگہ پہ میں رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کر دی۔ اب یہاں اس انٹروڈکشن کے اندر مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو انٹروڈکشن دیتے ہیں اس انٹروڈکشن کے اندر آپ کچھ باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں سے ہی انٹرویو پینل جو ہے اس کو کچھ سوالات مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے علاقے کا نام لیا تو وہ آپ کے علاقے کے بارے میں آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا تعلق جو ہے وہ فلاں علاقے سے ہے، اس علاقے کی کون سی چیز مشہور ہے، یہ علاقہ کہاں پہ واقع ہے، اس علاقے کا موسم کیسا ہے، اس علاقے کی اگر اور کوئی اہم بات ہے، بلکہ وجہ تسمیہ جو ہوتی ہے، نام رکھنے کی وجہ، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقے کا جو نام ہوتا ہے اس نام کے پیچھے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو ان تمام متوقع سوالات کے لیے مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ کویسچنز کے لیے آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ کے علاقے کی کوئی مشہور شخصیت ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، کوئی فنکار ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، کوئی سیاسی حوالے سے مشہور شخصیت ہے یا کسی اور حوالے سے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے بحث ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے۔ اب یہ سارے جو سوالات ہیں یہ کوئی اکیڈمک سوالات نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت ان کی یہ ہے کہ آپ سے جب یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالات کے آپ اعتماد کے ساتھ اور اچھی طریقے سے جواب دے دیتے ہیں تو آگے جو اکیڈمک سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ کے سروس سے متعلق جو سوالات پوچھے جائیں گے، تو ان کے لیے آپ میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور ایک آپ اس کے لیے بہتر طور پہ آمادگی ذہنی طور پہ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر انہی سوالات کے جوابات آپ ٹھیک طریقے سے نہیں دے پاتے تو پھر آگے اکیڈمک سوالات جو آپ سے پوچھے جائیں گے تو اس میں بھی آپ کے ذہن پر ایک دباؤ ہوتا ہے اور آپ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتے۔ عام طور پر انٹرویو میں ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز بتائیں۔ کبھی آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی سب سے بڑی اسٹرینتھ یعنی خوبی یا سب سے بڑی کمزوری یعنی ویکنیس جو ہے وہ آپ بتائیں، یا اپنی 2 اسٹرینتھ اور 2 ویکنیسز بتائیں، یا 5 اسٹرینتھ اور 5 ویکنیسز بتائیں۔ تو اس سوال کے لیے بھی آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے۔ آپ اپنی اسٹرینتھ جو بتائیں گے تو وہ تو آسان ہے، آپ کہہ دیں گے کہ میں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولتا ہوں، کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یا اس قسم کی میں محنتی آدمی ہوں یا وقت کا پابند ہوں۔ لیکن ویکنیسز کی جب بات آتی ہے تو ویکنیسز آپ اپنی وہ ویکنیسز بیان کریں اور اس کے لیے آپ پہلے سے سوچ لیں
کہ آپ نے وہ ویکنیسز بیان کرنی ہے کہ جو کوئی بڑی خرابیاں نہیں ہیں لیکن آپ انہیں اپنی ویکنیس سمجھتے ہیں، ان میں ایک پازیٹو پہلو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں پر اندھا اعتماد کرتا ہوں، یا کوئی مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، یا اس قسم کی کچھ باتیں کہ جو برائیاں نہیں ہیں، بری خصلتیں نہیں ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس محکمے میں اس پوسٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ویلڈ قسم کی اور مؤثر قسم کی اور جامع قسم کی جو ہے تو جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ میں یہ محکمہ جوائن کرنا چاہتا ہوں یا اس پوسٹ پر آنا چاہتا ہوں تو کیوں آنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر محکمہ تعلیم میں آ رہے ہیں تو میں تعلیم عام کرنے کے لیے اور میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے آ رہا ہوں، ملک کی خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، یا کوئی بھی اس قسم کے جوابات جو ہے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں اس کے لیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں اس کے لیے، اور اس کا کوئی معقول قسم کا جواب جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ آپ اگر ان سروس ہیں اور آپ ایک سروس میں ہوتے ہوئے دوسری سروس کے لیے یا دوسری جاب کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں تو وہاں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پہلی جو آپ کی جاب ہے جس پر آپ ہیں اسے آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ ایک جسٹیفیکیشن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ اس جاب میں کیا کیا باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جاب میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اور اس جاب میں کون کون سی پازیٹو باتیں ہیں کہ اس جاب پر میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر جب انٹرویو سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ ایریا، آپ کا فیوریٹ ٹاپک جو ہے وہ کون سا ہے۔ ہر سبجیکٹ میں بہت سی برانچیں ہوتی ہیں، ہر سبجیکٹ میں بہت سے ایریاز ہوتے ہیں، بہت سے ٹاپک ہوتے ہیں، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو پسندیدہ ٹاپک ہے وہ کون سا ہے۔ اب اس مرحلے پر آپ نے اپنا پسندیدہ ٹاپک جس میں آپ کی زیادہ اسٹڈی ہے یا جو آپ کی دلچسپی کا ٹاپک ہے تو وہ آپ بتائیں گے۔ ہر ڈسپلن میں، ہر سبجیکٹ میں مختلف ٹاپک ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے یا جس کا مطالعہ آپ نے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ادب کا، لٹریچر کا انٹرویو دے رہے ہیں، اردو ادب کا، اردو لیکچر کے لیے آپ دے رہے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شاعروں میں آپ کو کون سا شاعر پسند ہے، افسانے، ناول، ڈرامے میں سے آپ کو کون سی صنف پسند ہے، یا پھر آپ کی شاعری سے دلچسپی ہے یا نثر سے ہے، یا شاعری میں آپ غزل کو پسند کرتے ہیں یا نظم کو پسند کرتے ہیں۔ مختلف شعراء میں سے پوچھا جا سکتا ہے، افسانہ نگاروں میں سے آپ کا پسندیدہ افسانہ نگار، فیوریٹ افسانہ نگار کون ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، آپ نے صرف اسی کا نام لینا ہے کہ جس پر آپ بہتر گفتگو کر سکیں اور جس کا مطالعہ آپ نے زیادہ کیا ہے یا جس پر آپ زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی شاعر کا نام لیا اور پھر بعد میں آپ سے اسی شاعر کے بارے میں سوال پوچھے گئے اور آپ جوابات نہیں دے سکے تو یہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ شعراء، کچھ نثر نگار، کچھ شاعر یا جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس میں سے کچھ ٹاپک جو ہیں وہ آپ تیار کر لیں۔ اور شروع میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ کی اگر پبلیکیشنز ہیں، آپ نے مضامین لکھے ہیں، کالم لکھے ہیں، ریسرچ جرنل میں آرٹیکل لکھے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے انٹروڈکشن میں ان کا ذکر بھی کریں اور وہ وہاں دکھانے کے لیے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی کہ جس میں ہم نے جنرل گائیڈ لائن دی انٹرویو کے بارے میں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آئندہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو ان میں ہم صرف پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اور بالخصوص اردو لیکچرر کے انٹرویو کے حوالے سے آپ کو مکمل تیاری کرائیں گے انشاءاللہ۔